अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। आप भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं। एक जानिब पानी का अखराज है तो दूसरी जानिब फितना अल खवारिज है। पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दोनों मसाइल की लपेट में है। आप देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए बनू भी गए। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि सैलाबी सूरत हाल से भी किस तरह निपटा जा रहा है। मुल्क की क़यादत सैलाब से बचाव के लिए मसरूफ़ अमल है। आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, वज़राए आला और सूबाई वज़ीर तमाम मुतहरक दिखाई दे रहे हैं। सिपा सलार आला आसिम मुनीर साहब का ये कहना है कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तमाम ज़रूरी इक़दामात फौरी तौर पर किए जाने चाहिए, जबकि सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली और आबादकारी भी यकीनी बनाई जाएगी। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा भी किया और मुतासरीन को भी यकीन दहानी करवाई कि उनको सही तरह से टेक ओवर किया जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब, हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद साहब भी। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब और शहर कायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। गुफ्तगू का आगाज़ में शहजाद फरीद से करना चाहूँगी। शहजाद, आप मुझे बताएं कि आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल क्या है और किस तरह से इस इशू को टेकअप किया जा रहा है। जलालपुर पीर वाला के मकाम पर भी आप मौजूद हैं, वहाँ पर सुना है काफ़ी तबाहकारियाँ हुई हैं, तो आप ग्राउंड पर क्या देख रहे हैं? ग्राउंड पर जो बात है वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई तशवीशनाक है और लोग जो है वो इंतहाई परेशानी की हालत में हैं। अब ग्राउंड की जो बातें हैं वो ये है कि एक तो सैलाब जो है ये तारीख का बड़ा सैलाब जो है वो आया है और जलालपुर की डायनामिक्स ये है कि वैसे तो पूरे पंजाब में ही सैलाब रहा, KPK में भी, और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इस हवाले से है कि इसमें रावी, सतलुज और दरियाई चनाब का जो पानी है ये तीनों को बर्दाश्त कर रहा है। और इस वक्त अगर ग्राउंड पे अगर बात की जाए तो जलालपुर की चारों अतराफ अगर देखा जाए तो पानी है और बमुश्किल जो है शहरी हदूद को जो है वो बचाया गया है और उसमें भी आर्जी बंद डाले गए हैं हुकूमत की तरफ से चारों अतराफ, तब जाकर जो है वो इस वक्त शहरी इलाका जो है वो कुछ हद तक जो है ख़तरा टला है। लेकिन पानी की सतह फिर बुलंद हो रही है दरिया सतलुज में और उस हवाले से जहाँ यहाँ पर आज जो है वो फिर पानी है। अब आ जाए उस पर कि लोगों को मैनेज किस तरह से किया गया, सूरत हाल क्या है। 5 से 6 रोज़ हो चुके हैं, लोग जो है वो अपने घरों से जो है वो निकल कर नकल मकानी करके कुछ लोग अपने रिश्तेदार अजीज़ व क़रीब के घर चले गए और कुछ लोग जो है वो अभी भी बंद पर महफूज मकामात पर बैठे हैं और कुछ जो है वो हुकूमत की जानिब से लगाए गए रिलीफ कैंप्स पर मौजूद हैं। अब रिलीफ कैंप पर मौजूद होने की बात मैं बाद में करता हूँ। पहले ये कि लोग जो बंद पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, क्योंकि उनके पास जब वो रिलीफ कैंप्स में गए तो यहाँ पहले अनाउंस किया गया था कि जलालपुर में 6 रिलीफ कैंप्स लगाए जाएंगे, लेकिन उनको शार्ट करके 2 रिलीफ कैंप्स लगाए गए 4 दीवारी स्कूल के अंदर। तो उसमें जो तादाद थी वो इंतहाई कम थी, लोगों को रखने की भी, खाना खिलाने की भी और इस तरह से। जबकि जिस वक्त पानी आया तो हुकूमत की इस हवाले से प्लानिंग ज़रा कम नज़र आ रही थी। अच्छा। तो उनको अंदाज़ा नहीं था। पानी जब ज़्यादा आया तो अब बस्तियाँ 50 मवाज़ात जो अगर बात की जाए इससे एक तहसील की तो उसमें लोग मुतासिर हुए हैं और तकरीबन कम व बेश अगर एक रफ अंदाज़ा लगाया जाए तो 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो इस पानी से डायरेक्टली मुतासिर हुए हैं और अब वो 1.5 लाख अफराद इन 2 कैंप्स में तो रह नहीं सकते। तो इसलिए हुकूमत की इस वाले से तैयारी नहीं थी। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, यानी हम जो सुन रहे थे वही सच है कि जब वहाँ पर कोई सरकारी दौरा हो जाए या जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी मौजूद है वहाँ पर तो काम हो रहा है, लेकिन जब वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर वहाँ पर अजीब सा माहौल देखने में आ रहा है, लोग उसी तरह परेशान हैं। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म से हम ये चाहेंगे कि अगर हमारी आवाज़ उन अफसरान तक पहुँच रही है तो फिर वो इस चीज़ को अपनी गैर मौजूदगी में भी यकीनी बनाए, क्योंकि विजन तो सूबाई हुकूमत का यही कहता है कि अगर कोई एक शख्स भी परेशान दिखाई दे रहा है सैलाबी सूरत हाल के बाइस तो उसको भी रेस्क्यू किया जाएगा, उसका भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन अगर स्टेट वहाँ पर मौजूद नहीं है तो भी ये करना बहुत ज़रूरी है। तो शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इस मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं, और हमने इस पर कल भी बात की थी कि सूबाई हुकूमतें क्या कर रही हैं, PDMA और फिर DDMA, इनका क्या किरदार है? शुक्रिया मुनीज़ मोइन साहबा। देखिए, आप जो बात कर रही हैं सैलाब से पहले की सूरत हाल की जो प्लानिंग थी उस पर तो मेरी तिश्नगी थोड़ी सी है ज़रूर, मैं मानता हूँ, मगर इस वक्त जो सैलाब आ चुका है और सैलाब में बहुत नुकसान हो चुका है तो इस वक्त हुकूमत है, फील्ड मार्शल साहब है, वज़ीर आला पंजाब है, यानी मतलब मैक्सिमम जो एफर्ट हो सकती है
وہ سرکار اس وقت کر رہی ہے، اور سرکار نے اس وقت زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں ہماری کنٹری کو، یہ حکومت مان رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ذرا ایک سوچ کو غور کیجئے گا کہ ایک فیلڈ مارشل صاحب جاتے ہیں قصور سیکٹر جلال پور پیروالا ملتان میں قائم فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ کیا ہے، اور کیا کہتے ہیں وہاں جا کر؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کو نقصان کی متحمل ہم نہیں ہو سکتی۔ مطلب یہ ایک سوچ کی نشانی ہے کہ اب دو غلطی گنجائش نشتا، پشاور میں کہتے ہیں پشتوں میں ہون غلطی دی گنجائش نہیں، اب ڈو اینڈ ڈائی، اب آپ کو کرنا پڑے گا، ایٹ اینی کاسٹ کرنا پڑے گا، اور حکومت کرے گی۔ جو نہیں کرے گا پھر وہ جو ایک پیج چل رہا ہے وہ ایک پیج پھر نہیں چلے گا۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ وقت نیگیٹو باتوں کا نہیں ہے، میں پازیٹیو بات یہ کرتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ وہ جو کچھ فسادی ٹولہ کہ انتہائی قابل احترام سائرہ بانو کے ارد گرد علاقے میں رہتے ہیں، یہ نہریں نہیں بنیں گی، یہ کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا، اس طرح کی جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں ان کو پلیز اب سب کو مل بیٹھ کر کرنا پڑے گا۔ اپنی ایک بوٹی کے لیے ملک کی گائے کو ذبح مت کرے خدا را، یہ وقت ناراضگی کا نہیں، یہ مل بیٹھ کر کام کرنے کا ہے۔ جی سائرہ جی، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اور یہ ایک بوٹی کس کس کے حصے میں آ رہی ہے؟ پہلے وہ بھی تو بات کریں، ہر کسی نے اپنی بوٹی کا حساب رکھا ہے۔ پہلے تو آپ کو کلیئر کر دوں، آپ نے کہا ایک ٹولہ سائرہ بانو کے ارد گرد ہے، وہ ٹولے کو چھوڑ دیں، سائرہ بانو اینڈ پارٹی خود اس کے حق میں نہیں ہے۔ آپ اس میں مجھے بتائیں، اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کالا باغ ڈیم کی، پنجاب میں جو سیلاب آتا ہے وہ میدانی دریا ہے، ان کا آ کے کالا باغ ڈیم سے کیا؟ تو اس لیے ہماری طرف سے تو ایک بہت بڑا بگ نو ہے۔ پہلے یہاں کے لوگوں کا پانی پورا کریں، پھر اس کے بعد دوسری بات کریں۔ آج آ کے آپ لوگوں کو کینال کہ یعنی کہ کینال بنے ہوتے تو یہ سیلاب نہ ہوتا، کینال ہوتے تو کے پی کے میں جو پتھر آ کے گرے ہیں، جو ٹمبر مافیا ہے، جو پہاڑوں کی کٹائی ہو رہی ہے معدنیات کے لیے، وہ سیلاب نہ آتا۔ جو دریائے راوی کے ارد گرد ہاؤسنگ سکیم بن گئی ہے، جو درخت کاٹ کے ہاؤسنگ سکیم بنائی گئی ہے، اب آپ ملتان کی بات کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کر اور اس قسم کی باتیں، 77 سال میں یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ اوپر سے جہازوں میں ٹنگے حکمران نیچے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک نیا بھاشن، ایک نئی لالی پاپ۔ کو خدا کو خوف کر لیں، ان تمام باتوں کا بھی سوال و جواب ہوگا کہ یہ غلط بیانیاں اور یہ کرنا وہ کرنا، کہ یہ پانی میں کھڑا تھا، یہ کشتی میں نہیں کھڑا تھا۔ او بھائی پانی آیا کیوں؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ قابل احترام سائرہ بانو صاحبہ، سننے کے لیے یہ باتیں بہت اچھی ہیں، یہاں تک ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ سننے کے لیے، لیکن پاکستان کے مسائل صرف تنقید بنائے تنقید سے حل نہیں ہونے۔ اچھا تنقید برائے تنقید، ابھی سائرہ جی پتہ کلامی کی معذرت، مجھے سلمان عابد صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے۔ سلمان عابد صاحب، آپ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہر بار ہر سال ہم ایک ہی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آتا ہے کون سی پالیسی اس طرح کی بنائی جانی چاہیے کہ اس چیز کو روکا جا سکے؟ ہم نے پہلے بھارت کے ساتھ جو جنگ جیتی ہے وہ تو ہم نے جیت لی، اپنا لوہا منوا لیا، لیکن اب جو بھارت آبی دہشت گردی پر اتر آیا ہے اس سے کس طرح نمٹا جائے گا؟ دیکھیں جو سیلابی جنگ ہے اس کے دو محاذ ہیں، ایک ہے داخلی اور ایک ہے خارجی۔ اب یہ جو آبی جارحیت ہے یہ خود ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے جو پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور بھارت کیونکہ پاکستان کو ہر محاذ پہ جسے کہتے ہیں مشکلات میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ کہہ چکا تھا کہ پاکستان کو آبی جارحیت کی پر مبنی دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اسی لیے فیلڈ مارشل صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں، یعنی ہمیں اپنی ڈپلومیٹک کانٹیکس کے اندر اور یہ جو سول ملٹری ڈپلومیسی ہے اس کے اندر آبی دہشت گردی کا بھی ایک چیلنج کا سامنا ہے، اور اس پر ہمیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ جو سول ملٹری کانٹیکس ہے اور اس کی جو ڈپلومیسی ہے اس میں آبی جارحیت کا بھارت کے ساتھ براہ راست جو ٹکراؤ ہے اس کو ڈیل کرنا پڑے گا، ایک بات۔ اور دوسری بڑی بات جو کل فیلڈ مارشل صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ گورننس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا۔
اور وہ بار بار اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، اور یہ پچھلے کوئی 2 ماہ میں 4-5 دفعہ وہ کہہ چکے ہیں کہ گورننس کے نظام کو ٹھیک کریں، اپنے ادارہ جاتی نظام کو ٹھیک کریں۔ یہ جو ابھی شہزاد بٹ صاحب کہہ رہے تھے بات، اور جو شہزاد فرید صاحب نے بات کی ہے کہ ہمیں جو گراؤنڈز کے اندر جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پاتا جس طرح سے پرفارم کرنا چاہیے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اس سیلاب کو ڈیل کرنے میں، قدرتی آفات کو ڈیل کرنے میں، اور یہ بارشوں کو ڈیل کرنے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں اپنی جگہ بڑی اہمیت ہیں۔ اپنے گورننس کے سٹرکچر کو بھی درست کرنا ہوگا اور اپنے ادارہ جاتی نظام کو بھی درست کرنا ہوگا، اور بھارت کی جو آبی دہشت گردی ہے اس کا بھی مقابلہ پاکستان کو اجتماعی طور پہ سب فریقین کو مل کر کرنا ہوگا، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، سفارتکاری کے محاذ پہ اس ایشو کو عالمی دنیا کے سامنے اٹھانا پڑے گا کہ کس طرح سے بھارت پاکستان کو آبی دہشت گردی کے نام پر نشانہ بنا کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ شکریہ شہزاد فرید۔ ناظرین، ایک بریک کی جانب جانا ہے۔ سیلابی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، مگر اس کے اوپر جو حکومت کا ویژن ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل نے بھی سیلاب سے جہاں پر تباہ کاریاں ہو رہی ہیں ان جگہوں کا دورہ کیا ہے، اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ جو بھی افیکٹیز ہیں ان کو مکمل طور پر لک آفٹر کیا جائے گا، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ جہاں تک کہ صوبائی قیادت کی بات ہے، صوبائی وزرائے اعلیٰ کی بات ہے، پھر اس میں وزراء بھی ہوں، تمام اس وقت آن پیج ہیں، آن گراؤنڈ ہیں، جسٹ ٹو انشور کہ جو پاکستانی ہیں انہیں ہر طرح سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے اور عالمی صورتحال پر بھی بات کرنی ہے۔ امریکی صدر کی بھی ملاقات ہوئی ہے قطری وزیر اعظم سے، تو کیا تازہ ترین ہیپننگ ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین آپ ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد پوری دنیا اس وقت اسرائیلی جارحیت کے خلاف بات کر رہی ہے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ میں اسرائیل کی ہر طرح کی سپورٹ کرنے والا امریکہ بھی اسرائیل کے خلاف مذمتی بیان دے رہا ہے۔ قطر پر حملے کے بعد خطے میں پھیلتی اسرائیل کی جنگی جارحیت مزید خطرناک ہو چکی ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے اسرائیل کے خلاف اور اسلامی برادر ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات کا حامی رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب۔ سر، آپ کو ویلکم کہوں گی، اور سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ قطر اسرائیل حملے پر پوری دنیا سے غیر معمولی طور پر پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں سیکیورٹی کونسل نے بھی یہ کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے بھی مذمتی بیان سامنے آیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا پہلے تو نہیں دیکھا گیا کہ جو امریکہ اسرائیل کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہا تھا آج اس کے حوالے سے مذمتی بیان دے رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ سٹیٹمنٹ واقعی مذمتی سٹیٹمنٹ ہے یا پھر مسلم امہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو اس میں حقیقت کیا نظر آ رہی ہے؟ آئی تھنک حقیقت یہ نظر آ رہی ہے کہ امریکہ بھی اب اسرائیل سے ایک حد تک جا سکتا تھا، اور اب وہ اسرائیل نے بھی امریکہ کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں جب ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پہ آئے تو قطر کے جو رائل فیملی نے $400 ملین کا جہاز انہیں تحفے میں دیا۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم $1 ٹریلین کی آپ کے ہاں انویسٹمنٹ کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے کوشش کر کے ابراہیم ایکارڈ میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عرب ممالک شامل ہو جائیں۔ یو اے ای اور بحرین تو پہلے ہی اس میں شامل تھے، اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ابراہیم ایکارڈ کا مقصد ہی یہی تھا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز بنائے، اکنامک ٹائز بڑھائے، کلچرل ایکسچینج بڑھائے اور ٹریڈ کریں۔ اور یو اے ای سے ہم نے دیکھا کہ 14 سے 15 فلائٹس پر ڈے آپریٹ ہونا شروع ہوئی تل ابیب کے لیے، اور ٹورزم پروموٹ ہونے لگا اور بزنسز ہونے لگے۔ بٹ اسرائیل، کیونکہ نیتن یاہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لمٹ تک چلا گیا ہے، میں تو اس کو ایک چلا ہوا کارتوس کہوں گا۔ اب آپ دیکھیں تیسرا سال شروع ہو گیا ہے غزہ میں لڑائی کو، اور وہ 40 کلومیٹر کی پٹی پہ قبضہ نہیں کر سکا۔ غزہ کی اگر آپ لینتھ لیں، ایگزیکٹ لیں، تو 40 کلومیٹر لمبی بنتی ہے، اور چوڑائی اس کی 5 سے 13 کلومیٹر ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے کو 2 سال میں اسرائیل قبضہ نہیں کر سکا۔ حماس آج بھی افیکٹو ہے، حماس کے پاس آج بھی 48 اسرائیلی قیدی موجود ہیں، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ 20 سے زیادہ زندہ ہیں، آج بھی نہیں چھڑا سکے۔ اور پھر وہ حماس کی لیڈرشپ کو دیکھیں، تمام انٹرنیشنل لاز، کنونشن، UN چارٹر کو بالائے طاق رکھ کے، اور قطر جیسی ملک جہاں پہ امریکہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جہاں اسرائیلی بھی بات چیت کے لیے آتے تھے، جہاں طالبان بھی جاتے تھے، جہاں ایران بھی جاتا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے حملہ کر کے پوری دنیا کو ایک چیلنج دے دیا،
اور تمام کو کہا کہ ہم یہ جو ہے انٹرنیشنل لا اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. تو عرب ممالک دیکھیں آپ 10,000 سے زیادہ تو ان کے ایئر فورس کے جو لوگ ہیں وہ العدید ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور قطر کی فوج آپ کو پتا ہوگا کہ 13,000 کے ارد گرد ہے, اور 10,000 سے زیادہ وہاں امریکن بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک جو ہے کرٹیکل مومنٹ ہے اور چیلنج بنا دیا قطر کے لیے. اور قطر کے لیے یہ لمبا فکر ہے, ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ دیکھیں ہمارے پاس مختلف قسم کے بلینز آف ڈالر ہم نے اپنے ڈیفنس میں ڈیفنس اکوپمنٹ لینے میں لگائے, سارے انفیکٹو ہو گئے. اور پاکستان واحد ملک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس نے اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یونائٹڈ نیشن کے سیکورٹی کونسل میں ان کو کہا کہ آپ آکوپائر ہیں, آپ اگریسر ہیں, آپ دنیا کے سارے لاز, ہیومن رائٹس, چارٹر, آپ اس کو بالے طاق رکھتے ہوئے اور اپنے جو ہے یہ جو قسم کے آپ کی نیفیریس ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ موقع ہے OAC کے لیے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, جہاں گریٹر اسرائیل کی بات ہوتی ہے وہاں بنجامن نیتن یاہو کا جو ویژن ہے وہ واضح ہے, اور وہ ہے دا گریٹر اسرائیل. اور اگر یہ مکمل نہیں کر پاتے اپنے ویژن کو, اپنے ایجنڈا کو, اپنے ٹاسک کو اچیو نہیں کر پاتے, تو یہ کس حد تک جائیں گے, اور کیا یہ اس میں امریکہ کی جانب سے رکاوٹ کو بھی ٹالریٹ کریں گے؟ اگر امریکہ کہتا ہے آپ نے قطر پر دوبارہ حملے کی جسارت نہیں کرنی, تو کیا اسرائیل وہ جرت کرے گا؟ کیا اسرائیل دوبارہ قطر پر حملہ کرے گا؟ دیکھیں قطر پہ جو حملہ ہوا اس میں امریکہ کی مرضی کسی حد تک شامل تھی. اسرائیل کے نیتن یاہو نے, یہ بے شرم انسان نے خود کہا کہ ہم نے امریکہ کو بتا کے کیا ہے. اس کے تو پھر امریکہ کی مذمت کو کیا سمجھا جائے؟ تو پھر امریکہ کی مذمت کو کیا ڈوئل گیم سمجھا جائے؟ یہ دیکھیں امریکہ کی مذمت ایک تو بڑا کلیئر پیغام ہے اسرائیل کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ زیادہ عرصے تک جس طرح سے آپ انٹرنیشنل لا کو انڈرمائن کر رہے ہیں, پوری دنیا آپ کے خلاف ہو گئی ہے. امریکہ خود آئسولیٹ ہو رہا ہے, اور اگر امریکہ نے اسرائیل کو اس طرح سے پوری طریقے سے سپورٹ کرنا نہ چھوڑا, مڈل ایسٹ کے ملک امریکہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے فوراً بعد سوچی میں GCC کے تمام وزراء خارجہ اور لیڈ بائی سیکرٹری جنرل آف OIC یہ جو ہیں GCC وہاں پہنچ گئے, اور انہوں نے وہاں رشیا کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی. اور اگر امریکہ ان حرکتوں اسرائیل کو سپورٹ کرنے سے باز نہیں آیا تو یہ سعودی عربیہ, قطر اور ایون UAE بھی یہ امریکہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے, اور یہ اسٹریٹجکلی چائنا اور رشیا کے ساتھ مل جائیں گے. بٹ کرنا جیسے ابھی اسلامک انہوں نے OAC کے اجلاس میں بلا لیا ہے, تو اسلامی دنیا کو اسرائیل کے خلاف اکٹھا ہونا ہوگا. ٹھیک ہے, اسلامی دنیا کو ڈیفینیٹلی اکٹھا ہونا ہوگا, نہ صرف اسرائیل کے خلاف بلکہ فلسطین کے لیے بھی تو آواز اٹھانی ہے. کئی محاذ پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے, لیکن نہ جانے یہ سب لوگ یک آواز ہو کر, یک زبان ہو کر کب باہر نکلیں گے. میں چاہتی ہوں سلمان عابد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ گارنٹی دی گئی ہے امریکی صدر کی جانب سے قطری وزیر اعظم کو, لیکن ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو لگام ڈالنا مشکل ہو گیا. اب آپ کو کیا لگتا ہے امریکہ جو کہ ایک اسٹرینتھ رکھتا ہے, ایک پاور رکھتا ہے, پوری دنیا میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے, کیا اس کی پوزیشن کو کوئی نقصان پہنچا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر دیا گیا قطر پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا وہ اپنی ویلیو کھو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسرائیل امریکہ کی مرضی کے بغیر یا امریکہ کی پشت پناہی کے بغیر کوئی بڑا اقدام عرب دنیا کے اندر اٹھا سکتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مذمت کرنا ایک اور چیز ہے, مذمت کے بعد اگلی بات ہوتی ہے کہ آپ عملی طور پر اقدام اٹھاتے ہیں ان ملکوں کے خلاف جو اس کی وائلیشن کرتے ہیں. تو کیا امریکی صدر ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ اسرائیل کے خلاف کوئی اقدام اٹھائے گی؟ اس سے بڑا سانحہ غزہ کے اندر ہوا ہے, اور غزہ کے اندر کیا امریکی صدر نے کون سا ایسا ایکشن اٹھایا ہے اسرائیل کے خلاف جس کے اوپر ہم بڑی ان کو مبارکباد دیں؟ سر جب اپنے الیکشن ہو رہے تھے تب تو کہا تھا کہ ہم جنگ روک دیں گے, اور اب آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, ان کے ڈیول ایٹیٹیوڈز ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہے ہیں. لیکن اگر امریکہ واقعی سیریس ہے تو وہ اسرائیل کے خلاف ایکشن لے. جب تک وہ ایکشن نہیں لے گا ان کی مذمت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسلامی دنیا جو ہے وہ کس طریقے سے اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ متحد ہوتی ہے, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے. کیونکہ ماضی میں ہمیں لگتا یہ رہا ہے کہ جو اسلامی بلاکس ہیں یا اسلامی دنیا ہے, یہ ان کے جو اسلامی حکمران ہیں ان کے مفادات امریکہ کے ساتھ جا کے جڑتے رہے. تو اس لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اسلامی دنیا کے ممالک اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں. اور پاکستان جو میں نے کہا کہ ہمیشہ سے لیڈ کرنے کی پوزیشن میں رہا ہے اسلامی دنیا کے حوالے سے, اور اب بھی
وہ لیڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ آئسولیشن میں نہیں ہوگا جب تک کہ پورا اسلامی بلاک جو ہے وہ کھل کر اسرائیل کے خلاف اپنے آپ کو سامنے نہیں لائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ سلمان عابد صاحب، مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی آنے والے وقتوں میں اسرائیل سے تھریٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل تو جو کرنا چاہتا ہے وہ پھر کسی اور کو نہیں دیکھا گا۔ گریٹر اسرائیل کا مطلب اونلی اسرائیل ہے، جو کہ اس کو تو پھر امریکہ کی موجودگی بھی، اس کا پاورفل ہونا بھی تھریٹن کر سکتا ہے۔ شہزاد بٹ صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا اسرائیل کو لے کر کیا موقف ہے، اور ابھی جو اسرائیل کی طرف سے جارحیت کی گئی، جو حملہ کیا گیا قطر میں، اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان بھی گئے قطر اور وہاں پر ہائی لیول میٹنگ ہوئی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کیا کر سکتا ہے اگر اسرائیل کی جانب سے دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے؟ پاکستان جنگی محاذ پر کیا مہارت رکھتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ مصر کے بارے میں بھی سنا، مصر بھی ایکٹیو ہو گیا ہے کہ اگر اب اسرائیل نے دوبارہ کچھ کرنے کی کوشش کی تو پھر مصر کی جانب سے بھی جواب دیا جائے گا۔ دیکھیں منیزے، اسرائیل اور بھارت دو سگے بھائی ہیں جن سے ہمیں پرابلم ہمیشہ ہی ہوتی ہے، اور میں پتہ ہے ذہنی طور پر ہم تسلیم کر چکے ہیں ان سے خیر کی توقع نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے، اسرائیل سے ہمارے سفارتی تعلقات نہیں، آپ اپنے پاسپورٹ کو چیک کر لیں کہ ہم نے فارغ کر رکھا ہوا ہے۔ اب بات جو لڑائی ہے ساری آسان زبان میں، یہ ساری لڑائی ابراہیمی معاہدے کی وجہ اناد ہے، لیکن مجھے سب سے بڑا جو دکھ ہے کہ اس جو اٹیک، اب نیا اٹیک کیا ہے انہوں نے قطر کے اوپر، اس کے بعد غزہ میں جو میرے بھائی شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ جنگ بندی کی جو بات چل رہی تھی، وہ جنگ بندی والی تمام کوششیں جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا اسرائیل نے ایک نئی سازش کر کے، اور یہی اس کا سٹائل ہے کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی پرابلم کریٹ کرتا رہے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتا رہے گا۔ اور سیدھی بات دو رفی یہ ہے کہ اس وقت جو آپ نے بات کی ہے نا، پوچھا ہے نا پاکستان قطر کے ساتھ کس حد تک جا سکتے ہیں، تو میں اس کا جواب دو لائنوں میں سیدھا آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت قدرت نے جو مقام اور عزت پاک فوج کو اور حکومت وقت کو دی ہے، اس سے پہلے یہ عزت میں نے تو کم از کم 24 سال کی جرنلزم میں نہیں دیکھی کہ تمام دنیا تسلیم کر رہی ہے اس وقت کہ یہ کمانڈنگ پوزیشن پر ہیں، یہ کمانڈ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کی بری بحری فضائی قوت جو ہے وہ کسی بھی ملک کو پروٹیکشن دینے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ پاکستان کی پروٹیکشن تو یہ جنگ میں ثابت ہو چکی ہے کہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے وہ کس حد تک تگڑے ہیں اور کتنی اہلیت رکھتے ہیں۔ لیکن اب بات تھوڑی سی آگے جا رہی ہے منیزے کہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی پاکستان اس وقت انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ ہاں، پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا لوہا منوایا ہے، جس طرح بھارت کو جنگی میدان میں ناکو چنے چبوائے ہیں، اب پوری دنیا پاکستان کی گرویدہ ہو چکی ہے۔ سائرہ بانو صاحبہ، آپ اس پر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے کل تفصیل سے بات ہوئی تھی، ابھی جب ہم سب اسرائیل کی بات کر رہے ہیں تو میرا کل بھی یہ سوال تھا، تو کیا ہم نے جو ان کو نومینیٹ کیا تھا نوبل کے پرائز کے لیے، وہ نومینیشن واپس لی ہے یا وہ ابھی تک ہماری طرف سے درخواست جمع ہے؟ باقی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب بہت بڑے فنکار ہیں، جذبات پہلے لے کر آتے ہیں، حقیقت بعد میں ہوتی ہے، پھر حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ جذبات پیچھے لے جاتے ہیں۔ وہ ان کی جو مودی صاحب کی جو ٹویٹس ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ اور باقی مسلم امہ کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں ان اہل جبہ میں اب وہ تمکنت رہ نہیں گئی۔ ابھی کہا کہ 3 سال سے غزہ پہ اور جو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں، کیا اس وقت بھی کسی مسلم امہ کی کسی ملک کی آنکھ کھلی تھی؟ یو اے ای کے جہاز ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ایک طرف کاکپٹ میں سے یو اے ای کا جھنڈا تھا، دوسری طرف سے اسرائیل کا جھنڈا تھا، اور وہاں ان کے لیے وہ امداد لے کر گئے تھے۔ یہ حال ہوتے ہیں مسلم امہ کے۔ سعودی عرب ہے تو شاید ان کو بتانے کے لیے اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، شاہ فیصل صاحب کا شہادت ان کے سامنے ہوگی کہ بیٹا اگر کوئی بھی تھوڑا اس چیز سے نکلنے کی کوشش کی تو ہم تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کہ وہ جو جہاز اور جو ایئر بیسز مہیا کی ہوئی ہیں بحرین میں، اردن کی طرف سے آتے ہیں، یہ آتے وہ آتے، کہاں یہ مسلم امہ اکٹھی ہوگی؟ اگر ہر کسی کو اپنا اپنا مفاد عزیز ہے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لہو لب میں ڈوبے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں، اب میں کچھ کہوں گی تو زیادہ ہی وہ ہو جائے گا، کہ اخلاقی طور پر بھی آپ دیکھیں کیا ہے، تو یہ سب کیا اس کے لیے کھڑے ہوں گے؟ ہاں کل آپ کہا تھا ایک چیز، تو شاید کوئی ٹرانسمیشن کی خرابی سے وہ لائن کٹ گئی کہ ماڑے دی مر گئی ماں کوئی نہ لیندہ نہ۔ 3 سال سے جو فلسطین اور غزہ میں ہو رہا ہے
उस वक्त मुस्लिम उम्मा के वो कहते हैं कि कटे नहीं हुए, लेकिन चौधरी जमाना सारा पिंड ना सुकता कि ये जो कतर में कल हमला हुआ है, फिर उसके बाद सबको एकदम से जागे हैं कि ये तो OIC भी होनी चाहिए, एक इस्लामी ब्लॉक बनना चाहिए और इसके खिलाफ होना चाहिए। जिस वक्त इतने सारे ममालिक उनको कब तस्लीम भी कर चुके हैं इसराइल को, और ये सारी चीजें, ये बस पता नहीं क्या हो रहा है ऐसे ही। ठीक है सायरा बानो साहिबा, अभी एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, लेकिन बात यही है कि इसराइली जारहियत के खिलाफ ममालिक अब एक मेज़ पर आ चुके हैं। दोहा में अरब इस्लामिक ममालिक की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसी मौजू के ऊपर बहस की जाएगी कि मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल बनाया जाना चाहिए। अभी एक ब्रेक पर जाना है, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे SCO समिट पाकिस्तान में होने जा रही है 2027 में, और ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ की बात है। इस पर तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, इसराइल और कतर के हवाले से बड़े बड़ों की बैठक हो रही है, उसमें हिकमत अमली भी बनाई जा रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तमाम अरब ममालिक मिलकर इसराइल को लगाम डालने के लिए क्या हिकमत अमली बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 2027 में पाकिस्तान SCO की क़यादत कर रहा है, वो पाकिस्तान में होने जा रही है। इसी पर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद साहब मौजूद है मेरे साथ। मैं चाहूँगी कि उन्हीं से जान लूँ। सर, आप मुझे बताएं किस तरह से इसराइल को लगाम डाले जाएगी, क्या हिकमत अमली बनाएंगे ये इस्लामी ममालिक, क्या कुछ कर पाएंगे, कामयाबी हासिल हो सकेगी? देखिए, मेरा ख्याल है ये एक वाटरशेड मोमेंट है, और अगर ये ना इन्होंने कोई हिकमत अमली बनाई तो फिर इन्हें एक बड़े बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखना चाहता हूँ। देखें, OIC के ममालिक जो हैं, क्योंकि इसराइल जो कुछ करता है अमेरिका के आशीर्वाद से करता है, ये बात तो इस्टेब्लिश हो गई। तो OIC की ममालिक की जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड अमेरिका के साथ, वो तकरीबन सालाना 1.4-1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की है, और इसराइल के साथ जो ये अरब ममालिक ट्रेड कर रहे हैं वो तकरीबन 14 से 15 बिलियन डॉलर की है। तो एक तरफ उसको दुश्मन करार दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बना रहे हैं, टूरिज्म भी हो रहा है और कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहे हैं। तो अब इन्हें फैसला करना होगा कि ये उनके साथ अपने जो है इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे या ये इंश्योर करेंगे कि इनकी सॉलिडारिटी उसको रिस्पेक्ट किया जाए और इजराइल को इफेक्टिव तरीके से लगाम दी जाए। दूसरा, आप ये देखें, जब 1948 में इजराइल को वजूद में आया यूनाइटेड नेशन की करारदाद के मुताबिक, तो इनका टोटल एरिया जो वहाँ एलोकेट किया गया वो तल अवीव, हैफा और जायफा के अलावा थोड़ी सी समुद्री पट्टी थी, और वो इलाका 14,500 स्क्वायर किलोमीटर का था। और आजकल जो इसने कब्जा किया हुआ इजराइल ने, वो 89,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा किया हुआ है। तो देखें किस हद तक इजराइल की एट्रॉसिटी और दीदा दिलेरी बढ़ गई है। अब इजराइल को लगाम डाल सकता है इफेक्टिव तरीके से, वो या पाकिस्तान डाल सकता है या ईरान डाल सकता है। देखिए, ईरान ने तो जब उन पे बारिश की मिसाइलों की, तो ट्रंप को कनाडा से भागना पड़ा। G7 की समिट छोड़ के फौरन वाशिंगटन पहुंचे कि ईरान उसको, इजराइल को बचाया जाए, या टर्की कर सकता है। और लेकिन लड़ाई देखें, लड़ाई इन अरब्स को खुद लड़नी होगी। हमने हिंदुस्तान से लड़ाई अपनी मार्का हक में खुद लड़ी, हम इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। और हमने तो इनको 1965, 73 वॉर, 67, 73 वॉर में हमारे पायलट्स ने जाके इजराइल के जहाज गिराए। तो ये आपको कलामी की माजरत, अपना पसीना, लेकिन आप भी ये देखें कि अभी हाल ही में जो नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया है उसमें उसने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है, और जिस ग्रेटर इसराइल की वो बात कर रहे थे उसमें इन इलाकों से कई गुना ज़्यादा इलाके हैं। वो मैप तो मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन उसमें मौजूदा इसराइल को मज़ीद एक्सपैंड किया गया है। तो जब तक इसराइल अपना मिशन पूरा नहीं करता मिशन, तो ये तो फिर इसी तरह से करता रहेगा जिस तरह से कतर में कर रहा है, जिस तरह से ईरान में कर रहा है, लेबनान में कर रहा है, ये तो होता रहेगा। फिर देखिए, ग्रेटर इसराइल का नक्शा तो उसने इतनी दीदा दिलेरी दिखाई कि यूनाइटेड नेशन में जाके नक्शा दिखा दिया कि जनाब ग्रेटर इसराइल तो यहां तक हम कब्जा करेंगे। दीदा दिलेरी तो भारत की भी है, अखंड भारत का नक्शा लगाए रखा हुआ है। देखें, ये जो जैसे कह रहे थे उसमें बात हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कह रहे थे कि ये भारत, इसराइल, नेतन्याहू, मोदी एक ही सिक्के के मुख्तलिफ रुख है। ये चट्टे बट्टे हैं, वो यहाँ भी सपोर्ट कर रहे थे। और पाकिस्तान में देखें, जो हेरन और हैपर ड्रोन्स लॉन्च किए, वो किसके बनाए हुए हैं? वो इसराइल के बनाए हुए हैं।
اور لیکن جب ہمارا رسپانس تھا جو انڈیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور دنیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، اور رسپانس میں جو مین چیز پلے کرتی ہے وہ آپ کا ریزالو کرتا ہے، وہ لیڈرشپ کی کنوکشن ہوتی ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے، اور یہ ریزالو نے جو تھا انڈیا کو چارے شانے چت کیا اور گھٹنوں پہ آ گئے۔ وہ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن اب جو SCO سمٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان کتنا مزید سٹرینتھن ہو جائے گا؟ اور ابھی بھی پوری دنیا پاکستان کے گن گا رہی ہے۔ دیکھیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان کی ہسٹری میں، 78 سال کی ہسٹری میں، کہ امریکہ کہے کہ آئی لو پاکستان، پاکستانی آر گریٹ نیشن، وی آر گوئنگ ٹو ڈو گریٹ ٹریڈز ود پاکستان، اینڈ اٹ واز آنر فار می ٹو میٹ دی فیلڈ مارشل آف پاکستان۔ تو اگر فیلڈ مارشل کی تعریف ہے تو پاکستان آرمی پاکستان کی تعریف ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا کہ SCO کی سمٹ جو چائنا میں ہوئی اس میں سیاسی قیادت کے ساتھ عسکری قیادت موجود تھی۔ تو وہاں واشنگٹن میں تو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اکیلے وہاں وزٹ پہ بلایا گیا تھا، اور ساتھ ٹرمپ نے ان کو لنچ پہ بھی بلا لیا۔ یہاں پوری دنیا کو چائنا نے دکھایا کہ ہم پاکستان کی عسکری قیادت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کو SCO میں بھی بٹھایا اور اس کی وکٹری ڈے پریڈ میں بھی بٹھایا کہ وہ چائنا پاکستان کا کوئی ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ جناب ہم اس حد تک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پھر پیوٹن صاحب موجود تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات چیت کی، اور آپ دیکھیں ابھی رشیا کا جو آپ فارن منسٹر کو دیکھتے ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، وہ پاکستان کو انڈیا پہ پریفرنس دیتا ہے۔ تو پاکستان کے لیے آئیڈیل موقع ہے کہ پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنایا جائے، اور OAC کو جو SCO سمٹ کی آپ نے بات کی، تو 2027 سے پہلے اسی سال دیکھیں، اسی سال نومبر میں رشیا میں ہو رہی ہے SCO سمٹ۔ طارق رشید صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ہمیں یہاں تک تو سمجھ آ گئی ہے کہ جو شنگھائی کانفرنس تعاون تنظیم جو ہے وہ پاکستان میں ہوگی تو ہمارا قد کاٹ بڑھ جائے گا، اور یہ جو تنظیم ہے اس کا 40% رقبہ جو ہے پوری دنیا پر محیط ہے، یعنی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ۔ میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں اس بات پر کہ اب جو ابراہیمی معاہدے کی آپ پہلے بات کر رہے تھے، قطر سے لڑائی کی بات کر رہے تھے، تو میرا تو سادہ سا سوال یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل کا اگلا ہدف مصر، سعودی عرب اور ترکی ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا ڈس ایگری ہیں؟ دیکھیں آپ بات بڑی، میں مسٹ اپریشیٹ آن اے لائٹر نوٹ، آپ بڑی انٹرسٹنگ سی بات کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھیں ٹرکی پہ تو وہ جرأت نہیں کر سکتا اسرائیل، بیکاز ٹرکی کے ہمیشہ ان کے ساتھ ایک اچھے سفارتی تعلقات قائم رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب سفارتی تعلقات ٹوٹے تو ٹرکی بیک ڈور ڈپلومیسی سے ان کے ساتھ انگیج رہا۔ جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے، دیکھیں اگر سعودی عربیہ کو خدا نخواستہ اسرائیل نے انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہر طرح سے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا دفاع، پاکستان کی فوج، پاکستان کے عوام، کیونکہ وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مسجد نبوی ہے، سعودی عربیہ کو انشاءاللہ وہ انڈرمائن نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے کیا تو پاکستان کے ساتھ بالکل ساتھ جوڑ کے کھڑا ہوگا۔ جہاں تک SCO کی بات ہے، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس سال نومبر میں بھی کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ کی جو سمٹ ہے وہ رشیا میں ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹس بھی آ گئی ہیں، وہ 17 سے 18 نومبر کو ہوں گی۔ تو ظاہر ہے جب پاکستان میں انشاءاللہ یہ ہوگی تو پاکستان کا قد کاٹ بڑھے گا۔ پچھلے سال بھی جب اکتوبر میں پاکستان میں ہوئی تو چائنا کے پرائم منسٹر ایک دن پہلے آ گئے اور SCO سمٹ ختم ہونے کے 1-2 دن بعد گئے۔ اس دفعہ ہم نے ایسے کیا کہ SCO سمٹ سے پہلے جی سر، اس میں سلمان عابد صاحب بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ اس وقت جو عالمی دنیا میں سفارتکاری کے کانٹیکس میں پاکستان کے پاس جو اپرچونٹیز ہیں یہ ماضی میں بہت کم دیکھنے کو ملی ہیں۔ اب اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے پاکستان کو بھی اور جو مسلم دنیا ان کو بھی، کیونکہ جتنا زیادہ اپرچونٹیز سے ہم فائدہ اٹھا کر انگیج کریں گے مسلم دنیا کو اور پھر ہم ورلڈ پولیٹکس کا ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس سے ہم اپنی ایک بہتر پوزیشن جو ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے پاس کہ جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں مسلم دنیا کے اندر اور ورلڈ پولیٹکس میں، اور جیسے کہا گیا کہ پاک امریکہ تعلقات، پاک چائنا تعلقات اور ریجنل پولیٹکس کے معاملات، یہ سب ایک بڑی اپرچونٹی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اگلے برس یہ کانفرنس پاکستان میں ہوتی ہے تو کیا نریندر مودی خود پاکستان میں تشریف لائیں گے یا وہ اپنا نمائندہ بھیج کر سے گزارا کریں گے؟ سلمان عابد صاحب، سائرہ بانو صاحبہ کی بھی رائے لے لیتے ہیں، وقت کی قلت ہے۔ جی سائرہ جی۔ بس منی سے باقی جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں بڑی اچھی بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل جو ابھی بات کی میجر خان صاحب نے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کہ ظاہر ہے اس کے دفاع پہ تو کوئی دو رائے یا کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں کہتے ہیں کہ اس فکرے کی خوبصورتی میں اور وہ ساری چیزیں سوچ کے میں اس میں کھوئی ہوئی تھی۔ اور جسے سلمان عابد صاحب نے کہا کہ پاکستان
और भट्ट साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान को इससे मैक्सिमम क्या हम गेन कर सकते हैं इन तमाम चीज़ों से। तो बस ये मेरी जो ख्वाहिश है कि भले SCO हो, सारी चीज़ें हों, लेकिन साथ जो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि फितना खवारिज और जो दहशतगर्दी ने सर उठाया हुआ है, और रीजन में ये चाइना या बाकी जो भी किरदार अदा कर सकते हैं, और इंडिया को जरा लगाम हो कि ये जो प्रॉक्सी वॉर है और उधर अफगानिस्तान की तरफ से मेरा कंसर्न मतलब। बहुत शुक्रिया आपका सायरा जी। और तारिक रशीद साहब, आपका शुक्रिया। बात यही है कि मुल्क को अंदरूनी तौर पर भी दहशतगर्दी का सामना है और बैरूनी महाज पर आप देखें इसराइल बेलगाम हुआ हुआ है, जिसके बाइस खित्ते में अमन मुतासर हो रहा है। इसके ऊपर इस्लामी ममालिक इकट्ठे हैं, एक पेज पर मौजूद हैं और बहुत जल्द ही कोई हिकमत अमली मुरतब कर ली जाएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के बाद।